काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, यह है काशाना बसीरत का यूट्यूब चैनल और यहाँ पर हम जिस किताब को मिलकर पढ़ रहे हैं उसका नाम है बाक़रुल उलूम, हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम विलादत से शहादत तक, जिल्द अव्वल। और हमारी ये जो हम मिलके आज बैठ रहे हैं ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 16 और पेज नंबर 241 से हम रीडिंग का आगाज़ करेंगे। आइए पहले बताती चलूँ कि हेडिंग कौन सी है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, इल्मुल कलाम। आइए इल्मुल कलाम के हवाले से जानते हैं। हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम अपनी मजलिस में इल्मुल कलाम के मसाइल पर गुफ्तगू किया करते थे। अक्सर औक़ात लोग आप अलैहिस्सलाम से इल्मुल कलाम के पेचीदा मसाइल पूछा करते थे। यहाँ ये अर्ज़ करना ज़रूरी है कि आप अलैहिस्सलाम का ज़माना इंतहाई हसास था। ये वो दौर था जब इस्लाम दुनिया के दूर दराज मकामात तक फैल चुका था और मग़लूब अक़वाम के अज़हान में गालिब कौम की नफ़रत पाई जाती थी और उन्हें सिर्फ़ गालिब कौम से ही नफ़रत न थी बल्कि गालिब कौम के नज़रिया इस्लाम से भी शदीद नफ़रत थी और मफ्तू अक़वाम अहले अरब की बनिस्बत ज़्यादा तालीम याफ्ता थीं और वो बुलंद तर सक़ाफ़त रखती थीं। इसीलिए मफ्तू अक़वाम ने लोगों के अज़हान में इस्लाम के ख़िलाफ़ शुकूक व शुबहात पैदा करने में कोई कसर ना उठा रखी थी और मग़लूब अक़वाम के दानिशवरों ने मुसलमानों के अज़हान को इस्लाम से बदज़न करने की भरपूर कोशिश की थी और बनी उमैया की गैर शरई हुकूमत ने भी इस्लाम दुश्मनों के नज़रियात फैलाने की हौसला अफजाई की थी और उनके पेश करदा औहाम की खूब नशर-ओ-शात की थी। बनी उमैया के सलातीन को सिर्फ अपनी हुकूमत से सरोकार था, उन्हें इस्लामी नज़रियात के तहफ़्फ़ुज़ की कोई भी फ़िक्र नहीं थी। इन हालात में इस्लाम की नज़रियाती सरहदों की हिफाजत करने वाला कोई न था। इसी दौर में इस्लामी नज़रियात के तहफ़्फ़ुज़ का बेड़ा हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम ने उठाया। इमाम अली मक़ाम अलैहिस्सलाम ने इल्मुल कलाम के बुनियादी मसाइल पर इल्मी दलाइल पेश किए थे। आप अलैहिस्सलाम ने हस्ब ज़ैल मौज़ूआत पर इल्मी मुबाहिस पेश किए। अब जो यहाँ पर जो मौज़ूआत हैं उसमें एक है तौहीद, उसके बाद है साथ साथ पढ़ते जाएंगे, चलें ऐसा कर लेते हैं। तौहीद के हवाले से हेडिंग लिखी है कि हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम ने तौहीद के अहम मसाइल पर बहस की। इमाम अलैहिस्सलाम ने मसाइल तौहीद पर पड़े हुए पर्दे दूर किए थे और इस अजीम मसले के मुतालिक पेश किए गए औहाम व शकूक को दूर किया। आप अलैहिस्सलाम ने हस्ब ज़ैल नुक्ते को वाज़े किया। अब जो नुकात हैं वो नंबर वार यहाँ दिए हुए हैं और उनको तफसील से समझाया हुआ है, तो वो मैं अगर देखना चाहूँ, अभी तक तो मुझे 2 नज़र आए हैं और तरतीब बार काफ़ी चल रहे हैं। मेरे ख्याल से ये जा रहे हैं ये 7 है। आइए इन सब को मिलकर साथ अभी हम पढ़ लेते हैं। जो औहाम दिए हुए हैं इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि शकूक, हाँ जी, इस अजीम मसले के मुतालिक पेश किए गए औहाम व शकूक को दूर किया और आप अलैहिस्सलाम ने हस्ब ज़ैल नुक्ते को वाज़े किया। आइए ये कौन कौन से नुक्ते हैं। नंबर 1, उक़ूल हकीकत इलाही के इदराक से आजिज़ हैं। ऐन काफ वाव लाम लिखा है कि इस हकीकत में कोई शक नहीं है कि इंसान ख्वाह कितना ही ज़हीन व फ़तीन क्यों न हो,
پھر بھی وہ حقیقت الہی کی معرفت حاصل کرنے سے عاجز رہتا ہے، کیونکہ انسانی عقول اپنے تمام تر تصورات کے باوجود محدود ہیں، اور عقل کی اسی طرح سے حد ہوتی ہے جیسا کہ دیکھنے اور سننے کی حد ہوتی ہے۔ انسانی محسوسات کے لیے زمان و مکان کی شرط ہے، اور انسان کی عقل لا مکان اور لا زمان موجودات کے تصور سے عاجز ہے، اور ذات خداوندی زمان و مکان سے منزہ ہے۔ خدا زمان و مکان میں اس لیے محدود نہیں ہو سکتا کیونکہ زمان و مکان اسی کی پیدا کردہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنا منزہ ہے کہ اس تک خیالات کی وسعتوں کی بھی رسائی نہیں ہے۔ جو ذات حد خیال اور وہم سے بلند و بالا ہو تو اسے حاسہ چشم ہے الف سین اور حمزہ ہے، اسے حاسہ چشم سے کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ ذات خداوندی کے علاوہ کائنات کی جملہ اشیاء کسی نہ کسی طرح سے زمان و مکان میں محدود ہیں۔ روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے سامنے کسی نے اس آیت کی تلاوت کی، جو کہ سورہ انعام کی آیت ہے، آیت نمبر 103۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں انورٹڈ کاما، کہ آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی جبکہ وہ آنکھوں کا ادراک رکھتا ہے اور وہ باریک بین باخبر ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 103۔ یہ آیت مجیدہ سننے کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا، اوہام قلوب آنکھ کے مشاہدے سے زیادہ دقیق ہیں۔ اسے مخاطب تو اپنے وہم کے ساتھ اے مخاطب، اسے مخاطب نہیں لکھا، اے مخاطب تو اپنے وہم کے ساتھ سندھ، ہند اور ایسے شہروں کا تصور کرتا ہے جہاں تو نے قدم ہی نہیں رکھا، اور جن شہروں اور ملکوں کو تم نے آنکھوں سے نہیں دیکھا اس کے باوجود تم ان کا تصور کر سکتے ہو، جبکہ ذات خداوندی تک دلوں کے اوہام کی رسائی تک نہیں ہے تو اسے آنکھیں کیسے دیکھ سکتی ہیں؟ یہاں پر بریکٹ میں لکھا ہے حوالہ کہ یہ حدیث امام جواد علیہ السلام کی طرف سے بھی منسوب ہے، اصول کافی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 99 پر۔ خالق کون اور اس کو پڑھتے ہیں دوبارہ، خالق کون اور معطی میم عین توئے چھوٹی ہے اور معطی حیات کے تصور سے نگاہیں تھک ہار کر واپس آ جاتی ہیں۔ ابن ابی الحدید نے کیا ہی خوب کہا ہے۔ اب یہاں پر عربی میں وہ شعر لکھے ہوئے ہیں، ہم اس کا ترجمہ پڑھ لیں، وہ بھی یہاں پر موجود ہے کہ اے عجوبہ کون تیرے متعلق فکر علیل ہو چکی ہے، جب میری سوچ اور فکر تیرے متعلق ایک بالشت آگے ہوتی ہے تو اسے 1 میل تک واپس آنا پڑتا ہے۔ تو نے اہل عقل کو حیرت میں ڈال رکھا ہے اور عقول فریاد کناں ہیں۔ یہاں پر یہ مکمل ہوا ترجمہ اس شاعری کا، اور حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 51، اور یہ پیج 243 پر ہم آ چکے ہیں۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ ذات خداوندی سرحد ادراک سے بہت دور ہے اور عقول و اوہام کی اس تک رسائی نہیں ہے۔ عبد الرحمن بن ابی النجران نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں ایک چیز کو وہم میں لاتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ذات حق تک عقول کی یعنی عقلوں کی رسائی نہیں ہے اور وہ محدود ہیں، تو نے اپنے وہم سے اس کا جو حیلہ قائم کیا ہے تو وہ تمہارا اپنا ہی پیدا کردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے سراسر خلاف ہے کیونکہ چیز اس کے مشابہ نہیں ہے اور اوہام اس کے ادراک سے قاصر ہیں، اور جو کچھ عقل میں اس کا تصور آتا ہے تو وہ اس کے خلاف ہے اور تصور کے خلاف ہے، اور جو ذات عقول و اوہام کی رسائی سے بلند ہو تو اس کا تصور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہاں پر حوالہ ہے اصول کافی جلد اول صفحہ نمبر 82۔ اور اب یہاں پہ نمبر 1 ہم نے پڑھا نا، عقول حقیقت الہی کے ادراک سے عاجز ہیں، اور اب نمبر 2 پہ لکھا ہے کہ واجب الوجود ازلیت الف زبر ہے ذی لام یہ تے، واجب الوجود کی ازلیت علم الکلام کا دقیق ترین موضوع ہے۔ چنانچہ علم الکلام و فلسفے کا یہ دقیق مسئلہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا، اور سائل نے عرض کیا کہ آپ علیہ السلام مجھے خبر دیں کہ آپ علیہ السلام کا رب کب سے ہے؟ امام علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا، اب یہ جو مولا نے ارشاد فرمایا مولا محمد باقر علیہ السلام نے، یہ سب عربی میں لکھا ہوا ہے اور یہ پورا صفحہ ہے، اور یہ اصول
سورہ کافی کی جلد نمبر اول جلد سے صفحہ نمبر 88 اور 89 پر یہ موجود ہے. یہ پورا ایک بڑا صفحہ ہے. آئیے ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. لکھا ہے انورٹڈ کاما میں کہ تجھ پر افسوس کب تھا کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ جو کب تھا ہے یہ بریکٹ میں ہے. پہلے لکھا ہے تجھ پر افسوس، پھر بریکٹ میں لکھا ہے کب تھا، اور ساتھ ہی پھر بریکٹ کے بعد لکھا ہے کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جو پہلے نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور وہ ہمیشہ سے کسی کیفیت کے بغیر زندہ ہے. سامعین ساتھ ساتھ ابھی میں نے روک کے یہ بتانا ہے کہ ہم پیج 244 کے اوپر عربی میں جو مولا نے فرمایا وہ سارا ہے، اور ہم پیج 245 پہ اب اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں. اور یہ میں پھر شروع سے کرتی ہوں کہ لکھا ہے تجھ پر افسوس کب تھا کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جو پہلے نہ ہو. اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ سے کسی کیفیت کے بغیر زندہ ہے. اس کے ہونے کے متعلق کوئی کیفیت نہ تھی، اور وہ کسی چیز میں نہیں ہے، اور وہ کسی چیز پر نہیں ہے. اس نے اپنی رہائش کے لیے کوئی مکان مقرر نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کے لیے کیفیت نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی جگہ مقرر ہے. اور اشیاء کی تخلیق کے بعد اسے قوت نہیں ملی، اور وہ تخلیق اشیاء سے قبل کمزور نہیں تھا، اور اشیاء کی تخلیق سے قبل وہ ڈرا ہوا نہ تھا. وہ کسی مذکور چیز کے مشابہ نہیں ہے، اور تخلیق اشیاء سے قبل بادشاہت سے وہ خالی نہ تھا، اور اشیاء کے فنا ہونے کے بعد وہ بادشاہت سے محروم نہ تھا. وہ ازل سے ہی ہے، حیات کے بغیر، اور اشیاء کی تخلیق سے قبل وہ قادر بادشاہ تھا. خدا کے لیے کیفیت نہیں ہے، اس کے لیے جگہ مقرر نہیں ہے، اس کے لیے کوئی حد مقرر نہیں ہے، اور اس کی تعریف کسی ایسی چیز سے نہیں کی جا سکتی کہ جو اس کے مشابہ ہو. طول بقا کی وجہ سے اس پر بڑھاپا طاری نہیں ہوتا، وہ کسی سے خوف زدہ نہیں ہوتا، بلکہ تمام اشیاء اس سے خوف زدہ رہتی ہیں. وہ حیات حادثہ کے بغیر زندہ ہے. وہ کون موصوف، وہ کاف واو نون اور پھر نون کے ساتھ زیر ہے. وہ کون موصوف اور کیف محدود، کافیہ فے کیف محدود سے ماورا ہے. وہ کسی مکان سے دوسرے مکان کی نسبت زیادہ قریب نہیں. وہ ازل سے زندہ ہے اور ازل سے اس کی سلطنت قائم ہے. اس نے جسے پیدا کرنا چاہا تو اپنی مشیت سے پیدا کیا. اس کی حد بندی نہیں کی جا سکتی اور اسے اجزاء میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا. ذات حق پر فنا نہیں ہے. وہ اول ہے کیفیت کے بغیر اور آخر ہے مکان کے بغیر، اور اس کی ذات کے علاوہ سب چیزیں فانی ہیں، اور خلق و امر پر اسی کا اختیار ہے. بابرکت ہے اللہ جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے. تو یہ یہاں پر اس کے بعد آگے لکھا ہے کہ سائل تجھ پر افسوس، میرے رب کو اوہام ڈھانپ نہیں سکتے اور اس پر شبہات نازل نہیں ہوتے. کوئی چیز اس سے تجاوز نہیں کرتی. اس پر حدوث ہے دال واو سے حدوث کا نزول نہیں ہوتا. وہ کسی بھی فعل کے لیے مفعول میم فے عین واو لام، وہ کسی بھی فعل کے لیے مفعول نہیں، اور اس پر نہ تو اونگ طاری ہوتی ہے اور نہ ہی اسے نیند آتی ہے. آسمانوں زمینوں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ سب کے سب اس کی ملکیت ہے، اور جو کچھ تحت الثری ہے، اس تحت الثری میں ہے، وہ بھی اسی کی ملکیت ہے. سامعین یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. جو مولا نے بیان کیا وہ ہم نے لفظ بلفظ آپ کی سماعتوں کی نظر کیا. اور آئیے اب مزید آگے پڑھتے ہیں. لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے اپنے حسین خطبے میں واجب الوجود کی ازلیت اور اس کی توحید اور اس کی نون زے یہ لکھا ہے تنزیہ کو بیان کیا ہے، اور یہ واضح کیا کہ اس پر جنس و فصل کا اطلاق نہیں ہوتا. فصل کی ہجے فے سواد لام، اطلاق نہیں ہوتا، اور اس کا وجود کسی علت کے نتیجے میں ظہور پذیر نہیں ہوا. اور مزید یہ کہ وہ زمان و مکان سے پاک ہے، وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، اور اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے. اچھا جی، اس کے بعد اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ ایک محقق سے کسی نے پوچھا اللہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ وہ احد ہے. سائل نے کہا وہ کیسے؟ اس نے جواب دیا وہ بادشاہ ہے، قادر ہے. سائل نے کہا وہ کہاں ہے؟ جواب دیا وہ ظالموں کی گھات
میں ہے۔ سائل نے کہا میں نے آپ سے یہ بات نہیں پوچھی تھی، جواب دیا میں نے جو بیان کیا ہے وہ حق کی صفت ہے، اس کے علاوہ خلق کی صفت ہے، اور ہر دور کے لوگوں نے چاہا کہ خدا کو اس انداز سے سمجھیں جیسا کہ محسوس اشیاء کو سمجھا جاتا ہے، یا مدرکات میم دال رے کاف الف تے مدرکات عقلیہ عین قاف لام یہ ہے کو جانا جاتا ہے، اور اس امر سے غافل ہیں کہ ذات حق تک عقول کی رسائی نہیں ہوتی اور وہ اوہام سے کہیں بلند و بالا ہیں۔ اس کے بعد لکھا ہے لا الہ الا ہوا الحی القیوم۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ امام علیہ السلام نے علم الکلام کے ان دقیق مسائل پر بحثیں کی ہیں جن پر حضرت علی علیہ السلام کے علاوہ کسی مسلم مفکر نے بحث نہیں کی۔ امام علیہ السلام کے کلام کے احاطے اور تفہیم کے لیے طویل بحث کی ضرورت ہے۔ اسلامی فلاسفہ نے امام علیہ السلام سے بیان کردہ نکات پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ اچھا، اب یہاں پر اس کے حوالے میں لکھا ہے بریکٹ میں کہ اس عنوان پر عالم اسلام کے معروف فلاسفر صدر الدین شیرازی نے اپنی کتاب الشواہد البربویہ میں مفصل بحث کی ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں، صفحہ نمبر 247 پہ آ گئے ہیں۔ 2 پوائنٹ ہم نے پڑھ لیے تھے، کون کون سے؟ پہلا جو تھا وہ تھا عقول حقیقت الہی کے ادراک سے عاجز ہیں، اور دوسرا تھا واجب الوجود ازلیت، یہ پڑھ لیا۔ اب تیسرا ہے ذات خدا پر گفتگو کرنے کی ممانعت، یہ ہیڈنگ ہے، آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ذات احدیت کی ماہیت و حقیقت پر غور و خوض کرنے سے منع کیا ہے، کیونکہ یہ فلسفے کی انتہائی گہری بحث ہے جس تک ہر شخص کو رسائی حاصل نہیں ہے، اور خدشہ یہ ہے کہ اس عنوان پر غور و خوض کرنے والا ابلیس کے جال میں پھنس سکتا ہے اور بعد یہ ایمان سے نکل کر گمراہی کے اندھیروں میں داخل ہو سکتا ہے۔ اسی لیے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا انورٹڈ کاما کہ ہر چیز پر بحث کرو لیکن ذات خدا بندی پر بحث نہ کرو، انورٹڈ کاما کلوز۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے انورٹڈ کاما اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر بحث کرو لیکن اللہ پر بحث مت کرو، ایسا کرنے سے حیرانی کے علاوہ اور کچھ چیز میں اضافہ نہیں ہوگا۔ حوالہ ہے اصول کافی جلد اول صفحہ نمبر 92۔ واضح سی بات ہے کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور اس کی حقیقت و ماہیت پر غور و خوض کرے گا تو اس کی حیرانی اور سرگردانی ہی میں اضافہ ہوگا، اور ایسا شخص محالک و شبہات میم ہے الف لام کاف محالک و شبہات شین بے ہے الف تے میں گرفتار ہوگا، اور اس کے برعکس جو شخص اللہ تعالیٰ کی مخلوقات و کیفیات پر غور و خوض کرے گا تو اسے یقین و ایمان کی دولت نصیب ہوگی، کیونکہ ہر مخلوق اپنی صفت و ترکیب میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتی ہے۔ ڈارون ڈال الف رے واو نون، یہ اردو میں لکھا ہے۔ ڈارون کہتا ہے کہ میں گہرے مطالعے کے بعد جو کچھ سمجھا ہوں وہ یہ کہ اس زمین پر بسنے والے تمام جانداروں کا تعلق ایک ہی ازلی صورت سے ہے جن میں خالق نے روح حیات پھونکی ہے، اور یہ نظریہ رکھنا کہ کائنات اتفاق سے پیدا ہو گئی ہے تو ایسا کہنے والا شخص اپنی عقل کو سنگسار کرتا ہے۔ محض اتفاق سے کائنات کا یہ دقیق نظام کیسے وجود میں آ سکتا ہے؟ اگر اتفاق سے ساری کائنات منظم انداز میں وجود میں آئی تو وہ اتفاق اب بانجھ کیوں ہے؟ وہ اتفاق ہوائی جہاز، ٹرین اور خلائی اسٹیشن کیوں نہیں بناتا؟ اب یہاں پر حوالہ ہے النشو والارتقاء، صفحہ نمبر 47۔ النشو کی ہجے ہے الف لام نون شین واو حمزہ، اور پھر ول ارتقاء، یہ تو ہم پہلے کئی بار پڑھ چکے ہیں۔ اب چوتھے نمبر پہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ہیڈنگ ہے علم خدا بندی۔ اب تک ہم 3 پڑھ چکے تھے، چوتھے نمبر پہ ہے علم خدا بندی۔ ہیڈنگ ہے اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پر محیط ہے، اشیاء کی خلقت سے پہلے اور خلقت میں آنے کے بعد اس کے علم میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا، کیونکہ ذات حق جہاں خالق و کون ہے، کون و مکان ہے، تو وہاں وہ ذات
عالم بھی ہے، وہ دلوں کے رازوں اور دماغوں کے خیالات سے آگاہ ہے۔ محمد بن مسلم رضی اللہ راوی ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا انورٹڈ کاما اللہ تعالیٰ تھا اور اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہ تھی، وہ پیدا ہونے والی اشیاء کا پہلے سے عالم تھا، چنانچہ تخلیق سے پہلے وہ تخلیق کے بعد اس کے علم میں کوئی فرق نہ آیا۔ انورٹڈ کاما کلوز حوالہ ہے اصول کافی جلد اول صفحہ نمبر 107۔ اب 5ویں نمبر پہ ہیڈنگ ہے، ابھی 4تھے نمبر پہ ہم نے علم خدا بندی کی ہیڈنگ پہ پڑھا، اب 5ویں نمبر پہ حقیقت توحید آئیے اس بارے میں جانتے ہیں۔ لکھا ہے جابر بن یزید جعفی جیم این فے چھوٹی ہے جعفی رضی اللہ نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ علیہ السلام توحید کی کچھ حقیقت سمجھائیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ عربی میں لکھا ہوا ساتھ ہی ترجمہ ہے انورٹڈ کاما کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی توحید میں متوحد ہے، میم تے واو ہے دال ہے، پھر اس نے اپنی مخلوق میں اپنی توحید کے عقیدے کو جاری کیا، وہ واحد ہے، صمد ہے، قدوس ہے، ہر چیز اس کی عبادت کرتی ہے اور ہر چیز اس کا رخ کرتی ہے اور اس کا علم ہر چیز پر وسعت رکھتا ہے۔ یہاں پہ حوالہ نوٹ کیجئے اصول کافی جلد اول صفحہ نمبر 123۔ ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 249 پر اور یہاں پر لکھا ہے کہ نمبر جی یہ تو ہم نے پڑھ لیا، اب اگلا آ گیا ہے 6واں پوائنٹ، یہاں پر ہیڈنگ ہے صفات الہی، خالق حکیم کی صفات اس کی عین ذات ہے، خالق حکیم کی صفات اس کی عین ذات ہیں، ان کے درمیان تعدد نہیں ہے، تے عین دال دال یہ لکھا ہوا ہے، تعدد نہیں ہے، جیسا کہ علم الکلام میں اس موضوع پر بحث کی گئی ہے۔ اہل عراق کے کچھ مشکلمین میم شین کاف لام میم یہ نون کچھ مشکلمین جادہ حق سے بہت دوبارہ پڑھتے ہیں، جادہ حق کی ہجے جیم الف دال گول ہے اور اس کے اوپر حمزہ، جادہ حق سے جب منحرف ہو چکے تو انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ جس سے سنتا ہے اس سے دیکھتا نہیں اور جس سے دیکھتا ہے اس سے سنتا نہیں ہے، اس میں بھی مخلوق کی طرح سے مختلف اعضاء ہیں اور ہر ایک کی ذمہ داری جدا جدا ہے۔ حضرت محمد بن مسلم رضی اللہ نے ان لوگوں کے اس عقیدے کو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے سامنے پیش کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا انورٹڈ کاما کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے اور الحاد الف لام ہے الف دال الحاد کا ارتکاب کیا ہے اور تشبیہ کے عقیدے کو اپنایا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس سے کہیں بلند و برتر ہے، وہ سننے والا دیکھنے والا ہے، وہ جس سے دیکھتا ہے اسی سے ہی سنتا ہے اور جس سے سنتا ہے اسی سے ہی دیکھتا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ محمد بن مسلم نے عرض کیا وہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی انداز سے دیکھتا ہے جس کا وہ تصور کرتے ہیں۔ امام علی مقام علیہ السلام نے ان کے نظریات کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ انورٹڈ کاما کہ اللہ تعالیٰ کی شان اس سے کہیں بلند و بالا ہے، یہ تصور اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے کہ جو کہ مخلوق کی صفات رکھتا ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے۔ حوالہ ہے اصول کافی جلد اول صفحہ نمبر 108۔ اور اب 7ویں نمبر پہ جو پوائنٹ ہے اس کو مل کر پڑھتے ہیں، ہم پیج 250 پہ آگے ہیں اور ہیڈنگ ہے شک اور انکار۔ اس حوالے سے لکھا ہے کہ ارض و سماء اور جمی مخلوقات جی میم یہ عین جمی مخلوقات کے خالق اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے میں شک کرنا یا اس کا انکار کرنا بدترین جرم ہے۔ شک اور انکار کرنے والے کسی بھی فرد کا کوئی نیک عمل قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں اس کا کوئی عمل اسے فائدہ نہ دے گا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ انورٹڈ کاما کے شک و انکار کے ساتھ عمل فائدہ نہیں دیتا۔ حوالہ ہے جامع السعادات جلد اول صفحہ نمبر 117۔ اب یہاں پہ لکھا ہے کہ ہم مسئلہ توحید پر امام علیہ السلام کے صرف مذکور والا اقوال پر اکتفا کرتے ہیں اور اپنے قارئین کو دوسرے موضوعات کی طرف لے چلتے ہیں۔ تو سامعین اب ہم اگلے موضوع کی طرف چلیں گے۔ تو سامعین ہم نے علم الکلام کے حوالے سے ٹاپک سے جن پوائنٹس کو یہاں پر پڑھا ان کی میں ہیڈنگ ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتی ہوں کیونکہ یہ پارٹ تھوڑا سا مشکل تھا۔ سب سے پہلا پوائنٹ تھا عقول حقیقت الہی کے ادراک سے عاجز ہیں، عقول حقیقت الہی کے ادراک سے عاجز ہیں۔ دوسرا پوائنٹ ہم نے پڑھا تھا واجب الوجود ازلیت۔ نمبر
جس میں مولا کا خطاب بھی تھا، اور اس کے بعد اگلا پوائنٹ جو ہم نے پڑھا تیسرے نمبر پہ وہ تھا ذات خدا پر گفتگو کرنے کی ممانعت. اس کے بعد پڑھا علم خداوندی. پھر 5واں پوائنٹ تھا حقیقت توحید. چھٹا تھا صفات الہی. اور آخری 7واں شک اور انکار. اور یوں یہ والا چیپٹر کے علم الکلام والا یہ یہاں پر مکمل ہوا. اور اس کے بعد جو چیپٹر سٹارٹ ہو رہا ہے اس کا نام ہے امامت. تو وہ ابھی کیونکہ اس نشست میں اگر ہم پڑھنا شروع کریں گے تو مکمل ہو نہیں پائے گا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اگلی ریکارڈنگ میں اس کا آغاز کرتے ہیں، تو تسلی سے ایک ساتھ ہی ایک ہی سٹنگ میں ہو سکتا ہے کہ یہ چیپٹر مکمل ہو جائے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. فی امان اللہ.